अस्सलाम वालेकुम। ज्वाइंट सेशन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद होंगे, कराची से हमें ज्वाइन कर लिया है राना मुबशर साहब ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। और अदनान आदिल साहब भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, उन दोनों शख्सियात को हम खुश आमदीद कहेंगे। आज लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ सैयद इमरान शफकत साहब मौजूद हैं। वेलकम इमरान साहब। आजकल सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि नया निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। तो हम आपको ये बता देते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो चुका है, नाम भी फाइनल हो गया है, लेकिन ये नाम सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को पता है। पहले नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन इसके साथ साथ एक चौथी भी शख्सियत है जिसको ये नाम पता है, और वो शख्सियत आज के इस ज्वाइंट सेशन के पैनल में भी शामिल हैं। उनसे भी नाम हम पूछ के ही आज उठेंगे। इलेक्शन की बात कर लेते हैं। इलेक्शन में इस वक्त ताख़ीर के जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है, गैर यकीनी के बादल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो आज ये कह ही दिया है कि कम अज़ कम 2023 में ये इलेक्शंस मुमकिन ही नहीं है। अगले 4 महीने तो हम इलेक्शंस की शक्ल फिर इसका मतलब है नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। उनके तेवर कुछ बदले बदले आजकल दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि पिछले 15 माह में जिस मकसद को हम हासिल करना चाहते थे उसमें हमें कामयाबी जो है वो नहीं मिली। और इस मौके पर उनका बयान, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, किसको पैगाम देना चाह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बिलावल ने क्या कहा था, आप वो देखिए। 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। तो हमारे आज के पैनलिस्ट जो हैं उनमें से एक शख्सियत ऐसी हैं जो कि बारहा ये कह रहे थे कि सब कुछ तय हुआ है, सब कुछ फाइनल हो चुका हुआ है। वो है राना मुबशर साहब। राना साहब, आप तो पहले ही कह रहे थे सब कुछ तय हुआ है, और अब हमें भी लग रहा है कि सब कुछ तय हुआ है। तो आप बता ही दें आज के किसके नाम का कुरा निकलने वाला है। अच्छा, इट्स अ $1 million क्वेश्चन, बट देन अगेन आई वुड से कि देखिए बड़ा मुश्किल काम है ये, और नाम सामने लेके आने का मकसद इस वक्त ये है कि आप जनाब जिसने बनना है उसको जेपडी में डाल दें, आप उसको जनाब इस चक्कर में डाल दें और उसके नाम पे जनाब क्वेश्चन मार्क लग जाए। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, यस, नाम फाइनल हो चुका हुआ है। ये आपको, मुझे, मेरे सारे पैनलिस्ट को, सारे मीडिया को इंगेज रखने की एक स्ट्रेटजी है, और उसको जनाब इंगेज रखा हुआ है ताकि हम लोग बातें करते रहें, हम जनाब नए नाम लेके सामने आते रहें, उस पर गुफ्तगू करते रहें, और उस पर जनाब हम अपना टाइम जो है जनाब इस पे लगा के रखें, और अपने आप को हम इंगेज करके रखें। और वैसे जो नाम है वो डिसाइड हो चुका हुआ है, सो मच सो कि काबीना क्या होगी, प्रोविंसेस की काबीना क्या होगी, मरकज की काबीना क्या होगी, सब कुछ डिसाइडेड है। इससे आगे मैं और क्या आपसे बात करूं, क्योंकि ये 11th आवर के डिसीजंस नहीं है। दीज डिसीजंस वर मेड लाइक वे बैक, बहुत अर्सा पहले ये डिसीजंस हो चुके हुए हैं। ये सारी बातें इसी तरह ही हैं कि जनाब मियाँ साहब नू पूछांगे, फिर जनाब असी जनाब राजा रियाज नू पूछांगे। राजा रियाज नू की पूछना है बेचारे नू, राजा रियाज नू उन्होंने घर वाले नहीं पूछते, तो वो राजा रियाज हो, कोई और हो, किस तरह, ये सारी चीजें जो है ऐसी गड़बड़ है, कुछ नहीं है। नाम डिसाइडेड है, काबीना डिसाइडेड है, प्रोविंसेस की जो काबीना है वो भी डिसाइडेड है, चीफ मिनिस्टर्स भी डिसाइडेड है, everything has been decided and they are waiting for the right moment. maybe I'm quotes में कह रहा हूँ, maybe आज रात को वो आपको नाम भी सामने आ जाए। काबीना के नाम जो है बाद में आपके सामने आएंगे, चीफ मिनिस्टर्स के नाम बाद में शायद आए सामने, वजीर आजम का नाम जो है शायद आपके सामने आ जाए। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, मेरा जाती ख्याल ये है, ये मैं इंटेल या इंफॉर्मेशन की बेस पे नहीं कह रहा, मेरा जाती ख्याल ये है कि कोई ऐसा शख्स आएगा जिस पे हमने गुफ्तगू नहीं की हुई। हाँ, मुझे ये कह सकता हूं मैं कि वो एक बड़ा सीजनड आदमी है, वो एक ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, ठीक है, और एक्स ब्यूरोक्रेट हो सकता है। इसका मतलब है एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। हाँ, एक्स ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, और वो अच्छा एक सीजनड बंदा हो सकता है, न्यूट्रल होगा। ये बात जो मुझे समझ आती है वो ये है कि न्यूट्रल होगा, उसके किसी भी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं होगी, और ये बड़ा अच्छा डिसीजन होगा। अगर किसी भी पार्टी के साथ उसकी डिसीजन, उसकी अटैचमेंट नहीं होगी, तो बड़ा अच्छा डिसीजन है।
آپ 6 مہینے بعد الیکشن کرائیں, سال بعد کرائیں, جس وقت بھی کرائیں آپ الیکشن, لیکن آپ ایسا بندہ اگر لے کے آئیں گے تو آج جو الیکشنز ہوں گے اس پہ سوالات نہیں اٹھیں گے, اعتراضات نہیں اٹھیں گے, اور آپ کے الیکشنز کی کریڈیبلٹی رہ جائے گی. اور آپ جناب یہ نہیں کوئی اٹھ کے کہہ سکے گا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ جناب اس کا تعلق فلاں پارٹی سے تھا اور یہ فلاں پارٹی کا پولیٹیشین ہے. سو یہ دس گوئنگ ٹو بی اے گڈ ڈیسیژن. اگر یہ جیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے, آپ کے خیال میں ایک نیوٹرل جو شخص ہے وہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے, تو عمران شفقت صاحب خبریں تو آپ کے پاس بھی بڑی ہیں, اگر آپ کچھ شفقت فرما دیں عمران شفقت صاحب کی, کچھ شفقت ہو تو ہمیں نام بتا دیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نام تو بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. ابھی حفیظ شیخ صاحب کی بڑی خبر چل رہی تھی ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے. میرا خیال ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا پاکستان کا بطور نگران وزیر اعظم ان کو ڈسکس کرنا ہی پاکستان کی بدقسمتی ہے. یہ شخص 3-4 دفعہ رہا ہے مختلف کیپیسٹیز میں, وزیر خزانہ ہی رہے. عمران صاحب ہاٹ فیوریٹ ہیں, ہاٹ فیوریٹ. میں وہی اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ بدقسمتی ہے. ایک تو یہ امریکن نیشنل ہے, اور 2019 سے یہ ایک انڈین فرم ہے سلک روٹ, اس کے ہیں پراگ سکسینہ, ان کے ملازم ہیں. تو یہ جو انہوں نے یہ نام سوچا, جو ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں, ان کو خیال کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس قسم کے نام وہ لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں 2019 میں یہ جوائن کر چکے تھے, جب یہ تھے نا کے ایڈوائزر تھے, یہ انہوں نے جوائن کی ہوئی تھی انڈین فرم پراگ سکسینہ. نام بتا رہا ہوں میں آپ کو, سلک روٹ. تو یہ تو حال ہے. باقی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, آصف زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی دبئی میں. ہاں جی, وہ دیکھیں یہ تحفے ہوتے ہیں بیسیکلی, یہ تحائف ہوتے ہیں جو یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں, مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے یہ, پھر یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے, پھر یہ کے بھی وزیر خزانہ رہے. کیا ہے انہوں نے, ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ چیٹ کر لیتے ہیں, دھوکہ دے لیتے ہیں کہ یہ انڈین ملازم ہے ایک سیٹ کے. تو ان پر نظر کرم کی وجہ کیا ہے پھر؟ سر پارٹی کو سٹرانگ ہے نا پیچھے. یہ 25 جولائی پچھلے سال, میرا خیال 25 جولائی تھی, یہ خبریں آئی تھی کہ ان کو اس وقت کے بڑے صاحب نے بلایا ہوا تھا, ایک صاحب تھے, کیونکہ اب وہ خبریں نکل رہی ہیں کہ تب وہ ہو گیا تھا, پلان بن چکا تھا کہ نگران حکومت بنے گی. یہ انٹرویو دیتے پھر رہے تھے, ایئرپورٹ پہ آتے ہوئے بھی لوگوں نے ان کو کیچ کر لیا تھا. تو ان کے اہم ہونے کی وجہ تو ہے, وہ جو بھی وجہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم وہ وجوہات رانا مبشر صاحب اگر بیان کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ان کو زیادہ ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ماڑے لوگ ہیں, ہم تو ان باتوں کو کھل کے ڈسکس نہیں کر سکتے. ایسے کہہ لیتے ہیں اسلام آباد ہی چلتے ہیں وجہ ڈھونڈنے کے لیے. عدنان عادل صاحب آپ یہ بتائیے, ہم تو سن رہے تھے کہ جی کوئی سیاستدان ہوگا, لیکن حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پاکستان بھی پہنچ گئے ہیں. زرداری صاحب سے ذرائع کے مطابق زرداری صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ دیکھیں وہ ایک ماہر معیشت ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں. ہمارے ہاں رواج رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کو نگران وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. جیسے معین قریشی صاحب تھے, وہ بھی امریکن تھے, اور کہتے ہیں کہ وہ شلوار بھی غیلت سے پہنتے تھے, یعنی لوکل کلچر سے اتنے نامانوس تھے وہ. تو ہماری معیشت تو ڈگمگاتی رہتی ہے نا, قرضوں کی معیشت ہے. تو ایسا کوئی ماہر معیشت جو IMF سے بھی ڈیل کر سکے, ورلڈ بینک سے بھی, کیونکہ ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہم نے اپنی معیشت کا ایسا حال کر دیا ہے کہ ہم قرضوں کے بغیر اب چل نہیں سکتے. تو اس لیے عام طور سے سوچا جاتا ہے کہ کوئی ماہر معیشت کو ٹیکنوکریٹ لایا جائے. ابھی رانا مبشر صاحب نے ایک ایکس بیوروکریٹ کی بات کی, تو اس سلسلے میں ناصر کھوسا صاحب کا نام جو ہے وہ خاصا گونج رہا ہے کہ وہ چیف سیکریٹری پنجاب بھی رہ چکے ہیں, اور ان کا ایک رسپیکٹڈ شخصیت ہیں. ان کے بارے میں عام طور سے تاثر یہی ہے. تو عدنان صاحب قطع کلامی کی معذرت, پارٹیوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں. آپ کو لگتا ہے پھر راجہ ریاض صاحب کو آن بورڈ لینے کے ساتھ ساتھ IMF کو بھی پھر آن بورڈ لیا گیا ہے؟ لازمی, ان کے بغیر تو یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا. آپ کے جو قرضے ہیں, آپ نے $28 ارب دینے ہیں ایک سال میں. یہ جو مالی سال گزر رہا ہے اس میں $28 ارب آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کا 7.5 ہزار ارب کا بجٹ کا خسارہ ہے, آپ کا $28 ارب کا بیرونی ادائیگیوں کا خسارہ ہے. تو آپ تو غیر ملکی امداد کے بغیر سروائیو نہیں فی الحال کر سکتے. آپ نے اپنی معیشت کو بنایا 50-60 سال میں اس طرح ہے کہ قرضوں کی بیساکھی کے بغیر معاملہ چل نہیں سکتا. تو امریکہ کی مدد کے بغیر, IMF کی مدد کے بغیر اس وقت تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اور اپنے جو آپ جو کہتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس سے آپ شرماتے ہیں. منہ کھائے آنکھ شرمائے, وہ والی بات ہے.
تو آپ کو عالمی برادری کے تحفظات بھی دور کرنے ہوتے ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے ہر فیصلہ کرتے وقت. تو یہ کوئی اتنی سیدھی سی بات نہیں ہے. ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کی اتنی مجبوریاں ہیں کہ اس کو عالمی جو برادری ہے اس کے مطالبات کو بھی اپنے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اور اس میں اب اس وقت تو بہت ہی ایمرجنسی کی صورت حال ہے پاکستان کی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیفالٹ سے بچتے ہیں، پھر ڈیفالٹ، پھر بچتے ہیں، پھر ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی سیاستدان تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی وابستگی نہ ہو. اگر ایک پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا تو دوسرے کے لیے نہیں ہوگا. اور ہماری پولرائزیشن اتنی ہے لیکن اور ایک عدنان پارٹی کو صاحب تو بالکل ہی کھلے لائن لگا دیا گیا ہے. نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے اور وہ صحافی ایک نیوٹرل ہوتا ہے. آپ نے تو ویسے نظم سیٹھی کا نام بھی لیا تھا. ہاں تو ویسے تو ہمارے اس پینل میں بھی بڑے نیوٹرل صحافی ہیں، کسی ایک کو کنسیڈر کر لینا چاہیے تھا. نہیں، میرا خیال ہے یہ اچھی روایت نہیں ہے. صحافیوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے ورنہ ان کی کریڈیبلٹی پہلے ہی بہت حد تک متاثر ہو چکی ہے، مزید متاثر ہوگی. اور صحافی جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا فریم آف مائنڈ ہی اور ہوتا ہے. تو آپ نے نظم سیٹھی صاحب کا نام کس بیس پہ لیا تھا؟ پہلے رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ. نجم سیٹھی صاحب بہت قریب ہیں نواز شریف صاحب کے، اور نواز شریف صاحب کی بہت خواہش تھی کہ وہ اور ان کی جو بیوی ہیں جگنو محسن ان میں سے کسی ایک کو لایا جائے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بات نواز شریف کی مان لی جائے. کنسنسس ڈیولپ ہوگا. آصف زرداری صاحب بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک ہمارے فارمر سیکریٹری خارجہ رہ چکے ہیں جلیل عباس جیلانی، ان کا نام بھی زیر غور ہے. ناصر کھوسہ صاحب کا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا آدمی جو کم کنٹروورشل ہو، اور ایک فارمر چیف جسٹس ہیں تصدق جیلانی، ان کا نام بھی زیر غور رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس پہ کسی بھی پارٹی کو کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ دیکھیں اگر تو کریڈیبلٹی جو بات رانا صاحب نے کی تھی میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ الیکشن ایسی حکومت کے نگرانی میں ہو کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. کم سے کم کو پردہ تو رکھ لیں. اگر 100% نہیں تو کوئی ایک آپ اس کا کوئی پردہ تو رکھ لیں اس کا، کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ آدمی جو ہے کوئی کسی وابستہ نہیں ہے، کہ اس کی سیاسی جانبداری نہیں ہے. اگر بالکل جانبدار آپ کوئی آدمی لے آئیں گے نگران حکومت میں تو پھر پورا پروسیس ہی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا اور عوام کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سر کون ہے ڈارک ہارس؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جب آ جائے گا، اور پہلے سے توقع بھی کی جا رہی ہے اور لوگ اس طرح کے متضاد بیانات بھی دے رہے ہیں کہ جو نگران گورنمنٹ آئے گی وہ اپنے ٹینیور سے کچھ زیادہ عرصے تک کے لیے آئے گی، کتنے عرصے کے لیے آ سکتی ہے؟ اور کیا یہ پاکستان کو اتنے مسائل کا سامنا ہے، کیا وہ مسائل اس نگران دور میں ختم ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ Yeah, I think exactly یہ rightly pointed out and I'll agree with رانا صاحب اور عدنان صاحب. جن حالات میں پاکستان ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک ٹریجیکٹری ابھی سیٹ کی گئی ہے، اور اس پہ رانا صاحب بھی بڑی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ ایون جو اکنامک ریوائول کا پلان ہے وہ بھی کوئی آج نہیں بنا. SIFC ہے یا باقی جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، اٹ ہیز بین ورکڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بیکاز سوری ٹو سے ارسپیکٹو آف کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی رہی ہے پچھلے 5-10 سال میں جو حشر ہوا ہے. تو بیسیکلی دا کنٹری ہیز بین ٹیکن ان ٹو IC یونٹ یا IC وارڈ میں لے جایا گیا. تو ابھی اس میں ایک تو یہ ہے کہ اکانومی از آئی تھنک دا باٹم لائن. پھر سیکیورٹی کی سچویشن بھی ہے، ابھی تک جو ویسٹرن بارڈر ہے سیٹل نہیں ہے. کل بھی جرگہ ہوا، اس میں آئی تھنک چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اس پہ ایمفسائز کیا. افغانستان کے ساتھ حالات ابھی آئی تھنک اتنے کلیئر نہیں ہیں. تو سیکیورٹی پلس اکانومی آئی تھنک یہ دو ہیں، اینڈ دین از گیونگ ریلیف ٹو دا پیپل. اور یہ 2-3 مہینے میں ہو بھی نہیں سکتا. پھر اگر پروسیس دیکھا جائے جس میں آئی تھنک ابھی سینسز ہے، اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہے، تو اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو 5-6 مہینے تو ان اینی کیس آپ کو ایڈیشنل چاہیے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دی الٹیمیٹ پلان. سو واٹ یو نیڈ بیسیکلی ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر تک جو نیچے ہوں گے، کہ ایک تو ڈیفینیٹلی نیوٹرلٹی کا ہے، تو موسٹ پروبلی آلدو اس میں پولیٹیکل نام ہے کہ وہ آئی تھنک اوائڈ کیے جائیں گے. اور ڈیسیژن بھی پرابلی ہو چکا ہے. موسٹ پرابلی از گوئنگ ٹو بی اے ٹیکنوکریٹ اور اے بیوروکریٹ جو ایڈمنسٹریٹولی بھی ساؤنڈ اور کم از کم اکانومی کو بیسک الف بے کا پتہ ہو. تو اس میں آئی تھنک جو نام مینشن ہوئے ہیں اٹ کوڈ بی ون آف دوز، جس طرح ابھی ایکس ایمبیسڈر کا ذکر ہو رہا ہے، ایکس فارن سیکرٹری تھے. تو یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی ہے. اٹس ناٹ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ جی ابھی ٹھیک ہے انٹرم گورنمنٹ آ گئی 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے. تو کنٹری ہیز ٹو بی پٹ آن اے ٹریجیکٹری تاکہ اگلی جو گورنمنٹ آتی ہے کم از کم ان کو آسانی ہو. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ جلدی میں آپ کر لیں اور مے بی اگلی گورنمنٹ جو ہے اگین بیکم ان پاپولر ود ان 3 months. مطلب آپ کے خیال میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آئی تھنک دے ہیو آلسو انڈرسٹوڈ موسٹ آف دا پارٹیز کے جی اس میں بہتری ہے کہ چیزوں کو پہلے اسٹیبل کر دیا جائے اور اس کے بعد آئی تھنک وی گو ان ٹو الیکشن.
اور لیکن چیزیں انشاءاللہ بریگیڈیئر بہتر ہو صاحب، جائیں گی. بٹ جب آئی آلسو ووٹ کہ موسٹ پرابلی بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ ہو سکتا ہے. لیکن حفیظ شیخ صاحب کا نام جب سامنے آیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جس گورنمنٹ میں انہوں نے سرو کیا ہے تو مخالف جماعتیں بڑی تنقید کیا کرتی تھیں، تو کس منہ سے وہ اس ایک نام پر اتفاق کر لیں گے پھر آپ کے خیال میں؟ یہ میں تو آئی ایم ناٹ بیٹنگ آن ہم، میں تو ایک جنرل بات چیت کر رہا ہوں. اگر ان کا لیٹ سے اس میں ہی از بین آئی تھنک ود سو مینی پیپل، آئی تھنک پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، اینڈ الٹیمیٹلی ایون کے ٹائم پہ بھی. سو ہی ہیز سروڈ لاٹ آف، اسپیشلی جو آئی تھنک منسٹری آف فائنانس ہے، اس منسٹری میں انہوں نے کافی کام کیا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر کافی کوشچن مارکس ہیں، اور سم پیپل سے کہ جی یہ آئی ایم ایف کا آدمی ہے، کوئی کہتے ہیں جی وٹ ایور. بٹ آئی ایم شیور جو بھی ڈیسیژن ہوگا اٹ ول ہیلپ پاکستان ان اکنامک ریوائول جو ہے. رائٹ، رانا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ایڈ کرنا یہ چاہ رہا ہوں، میں اس سے آگے چلتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا دی، بٹ ہی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے چیزیں بتا دی ہیں. عادل صاحب نے بھی بتا دی. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ کا سوال ہے. دیکھیں، آپ کو اس وقت ایسا بندہ ملے گا جو میرے خیال ہے، آئی کین بی رانگ، میں کوئی حتمی چیز نہیں کہہ سکتا، بٹ دین اگین آئی پرسنلی تھنک آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے گا جس کے بہت اچھے ٹائز ہوں گے ان امریکہ، اینڈ اس کو پتا ہوگا کہ امریکہ کے اندر سسٹم کیسے کام کرتا ہے، امریکن سسٹم کیسا کام کرتا ہے، اور امریکہ کے اندر جو ڈونرز ہیں یا لینڈرز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. کیونکہ بالکل ٹھیک کہا جناب عادل صاحب نے، if you know how the system works in America، اس کے اندر آپ کو رہ کے، اس کی ڈومین کے اندر رہ کے آپ کو کام کرنا چاہیے. ایک سول سپر پاور ہے، آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے کہ وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیم. آپ صرف فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان پہ، دیر آر سو مینی ادر تھنگز جن پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پہ. اور امریکہ کے اندر امریکن سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اینڈ یو ول گیٹ دیٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. نگران وزیر اعظم کا فیصلہ تو ایک آدھ روز میں ہو ہی جائے گا. نگران سیٹ اپ پہ کون کون شامل ہوگا؟ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو اس وقت مشاورت کر رہی ہیں، فیصلے کر رہی ہیں، نام فائنل کر رہی ہیں، تو ان کا اس سیٹ اپ میں کتنا شیئر ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عمران شفقت صاحب، ایک ٹرم آپ نے انٹروڈیوس کروائی تھی، گریٹ ریسیٹ. ہاں، تو یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ بھی گریٹ ریسیٹ کا حصہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آپ کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جن کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ جمہوریت، جن کا اوڑھنا بچھونا دستور، جن کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اصول ہے جی، اور پتہ نہیں کون کون سی سیاست، وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں اور بڑے طریقے کے ساتھ کہہ رہے ہیں. میں تو قربان جا رہا ہوں اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر. ہاں جی، سیدھا جواب ہے کہ 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. ہاں جی، تو اور کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن کہ جب وہ ہو جاتی ہے، مردم شماری نوٹیفائی ہو جاتی ہے، پھر حلقہ بندیاں نہیں ہوتی ہیں تو پہلے کر رہے تھے پائیں. مردم شماری تو فائنلائز کب کی ہو گئی ہے؟ یہ کوئی کاغذ پہ وہ نہیں تھی، ڈیجیٹل تھی نا. اس دفعہ ڈیجیٹل تھی. ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. اتنے دن یہ چھپا کے کیوں رکھی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ پہلے ہی ارادے نہیں تھے، پہلے ہی پلان اور تھے. وہ جو گریٹ ریسیٹ ہے وہ بیسیکلی اب یہ پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں بھی اس کو سمجھتی ہیں کہ وہ ضروری ہے. لیکن عمران صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اتنی پر اعتماد کیوں ہے؟ جو چاہتی ہے جیسے چاہتی ہے ویسے کر لیتی ہے، کیوں؟ نہیں، یہ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. کہ جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے. الیکشنز سیم ڈیلے ہوں گے، سیم پیج ہے نا جی. اور سب کو لگتا اصل میں جب سب کی جو گول ہے یا جو کاز ہے وہ مشترک ہو جائے، اغراض و مقاصد جو ہیں وہ سب کے ایک ہو جائیں، تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. ایک وقت تک یہ سارے کام جو تھے وہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے دور میں ہو رہے تھے، یا پچھلی گورنمنٹ آپ کر لیں ہو رہے تھے. ایک وقت تک سب کچھ ہو رہا تھا، سارا کچھ ہی ہو رہا تھا، چل رہا تھا سب کچھ. تو ان کو کیا گارنٹیز دی گئی ہیں کہ الیکشن آگے بھی لے جائیں تو ٹھیک ہے؟ نہیں، گارنٹیز تو پتہ نہیں، لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ان سب کو لگ رہا ہے کہ یہ کام بڑا ضروری ہے. اگر یہ دو کام نہیں کرتا، دو کام کون سے ہیں؟ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ جس وجہ سے پاکستان کی اکانومی خراب ہوئی ہے یا ان حالوں کو پہنچی ہے. حالانکہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ نصف صدی سے بھی قصہ جو ہے وہ پرانا ہے. تو یہ کل کی بات نہیں ہے یا یہ آج کی بات نہیں ہے. اس کے لیے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے چال چلن ٹھیک کرنے پڑیں گے ہمیں.
اگر چال چلن ٹھیک نہیں کریں گے تو رزلٹ یہی نکلتا رہے گا. وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا وہ والا, ہم وہی کام کر رہے ہیں. چال چلن سے کیا مراد ہے؟ وہ طور طریقے ٹھیک کرنے پڑیں گے نا ہمیں. جو دیکھیں دنیا نے تجربات کر کے چیزیں لکھ بھی دی ہیں, ثابت بھی کر دی ہیں کہ اگر آپ نے یہ والا کام کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے. آپ پہیہ ایجاد نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہم پہیہ ایجاد کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں پچھلے 75 سال سے. تو ریاستیں جس طرح, جدید ریاستیں, نیشنل سٹیٹس جس طرح چلتی ہیں اسی طرح ہی پاکستان کو آپ چلا سکتے ہیں. دوسرا کوئی طریقہ ہے تو پھر کوئی دوسری ریاست آپ بنا کے چلا لیں, آپ کی مرضی ہے. آپ نے اگر ڈیموکریسی بھی رکھنی ہے, اگر آپ نے جناب نیشنل سٹیٹ بھی چلانی ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. اس طریقے سے چلانی ہے تو وہ تو ہم چلا ہی رہے ہیں 75 سال سے, رزلٹ ہمارے سامنے ہے. تو اب ان کو لگتا ہے کہ یہ دو کام ہے, یہ جب تک ہم نہیں کر لیں گے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے پاکستان کو, نہ اکانومی کو, اور اکانومی جس وجہ سے خراب ہوئی ہے اس کو, اور وہ جو ہے جس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے وہ آج کل اٹک میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عدنان عادل صاحب, ویسے بلاول بھٹو صاحب کو اچانک کیا ہو گیا ہے 2-3 روز پہلے جب حکومت کی مدت پوری ہونے والی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 15 مہینے میں جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے تھے نا, تو وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکے. ہمیں تو یہی بتاتے رہے کہ ہم تو ریاست بچانے آئے ہیں, سیاست قربان کر دی, اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے ضائع کر دیا. تو یہ کرنے کیا آئے تھے آپ کے خیال میں؟ جی, شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم کی سیاست تو ختم کرنے آئے تھے لیکن کر نہیں سکے, وہ مزید پاپولر ہو گئے. تو اب تحریک انصاف تو ختم نہیں ہوئی. ان کا خیال تھا کہ صدار سے نکلے گا تو لنڈن بھاگ جائے گا, ہمیں یہی کہا کرتے تھے ان کے مخالفین. یا پھر وہ جیل برداشت نہیں کر سکتا, جیل بھی وہ برداشت کر رہا ہے اب تو, اور مقبولیت بھی ان کی زیادہ ہے, جو آپ نے دیکھ لیا پشاور میں حویلیاں کے الیکشنز میں. اور ویسے بھی جو جب ان پہ پابندیاں نہیں تھی تحریک انصاف پہ تو ان کے جلسے بہت بڑے بڑے تھے, ضمنی الیکشن بھی وہ جیتتے رہے. تو شاعر جو ہے وہ اس بات پہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا خیال تھا کہ وہ اگلے وزیر اعظم بن جائیں گے, اس کا بھی اب چانس کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران شفقت صاحب کہ ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ری سیٹ کی تو بہت دفعہ کوشش ہو چکی ہے. سب سے بہترین رستہ, جو شارٹ کٹ تو کوئی ہوتا نہیں قوموں کی زندگی میں, بہترین رستہ تو یہی ہے کہ آئین اور قانون کی راہ پہ چلا جائے, اور ہماری پوری سرکاری مشینری جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت جو نظام بنے اس کو مکمل سپورٹ مہیا کرے, اور 10 سال تک ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے تحت ملک کی معیشت کو درست کیا جائے. عدنان صاحب, آپ کو لگتا ہے بلاول بھٹو, مریم نواز, یہ جو نئی نسل ہے اپنے بڑوں سے مایوس ہو گئی ہے, شکوے کر رہی ہے کہ جی آپ نے جو پچھلے 30 سال کیے, لگتا ہے ہمیں بھی وہی بھگتنا پڑے گا آئندہ 30 سال کے لیے؟ اب آپ جتنا ان کو تن رہے ہیں, ان کے وکیلوں تک کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, اور جس طرح ان کے ساتھ آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, مقدمے, گرفتاریاں, تو پھر وہ کلچر تو آپ نے نہیں بدلا نا. یہی 90s میں تھا. نواز شریف بے نظیر بھٹو کے ساتھ کر رہے تھے, بے نظیر بھٹو نواز شریف کے ساتھ کر رہی تھیں. تو اسی کے بعد جب مشرف آئے تو لوگوں نے بھنگڑے ڈالے, لوگوں کی میجورٹی نے مشرف کا استقبال کیا, بے نظیر نے اس کو خوش آمدید کہا, ان کے آنے کو, ان کے کو کو. تو وہی جو آپ ایک دوسرے سے انتقام لے رہے تھے. ہمارے سیاستدان جو ہیں اتنے ناقبت اندیش ہیں, اپنی لڑائیوں کو مینج نہیں کر پاتے کہ پھر غیر آئینی قوتیں جو ہیں وہ مداخلت کرنے پہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں, اور ان کو کوئی تالا آزما بھی موجود ہوتے ہیں. تو اب بھی اگر آپ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی دشمنیوں کو اتنا بڑھا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں نکلے گا. ان کو مینیجبل حدود میں رہنا چاہیے, اور آئین کے اوپر گاربند رہنا چاہیے. یہ رستہ سلو ہے لیکن اس کی کوئی منزل ضرور ہے, لیکن جو شارٹ کٹ ہے اس کا پتہ نہیں کہ اس کی کوئی منزل ہے یا نہیں. رائٹ, مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن وہ عدنان صاحب بڑی ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ جو سارا گند ہوا ہے نا وہ خان صاحب نے کیا. کل تک وہ یہ 2 دن پہلے انہوں نے جو تقریر کی تھی نا, اس میں کہا تھا کہ سب قوم کے لیے بیٹھ جائیں, ملک کے لیے بیٹھ جائیں. جب وقت تھا تب تو بیٹھتے نہیں تھے, جب وقت ہاتھ سے چلا گیا تو پھر وہ جو سر یہ کسی سیاستدان نے وہ حدود کراس نہیں کی جو صاحب نے احتجاج کے نام کے اوپر کی یا سیاست کے نام کے اوپر کی. تو ان کا جو ہے وہ قیمت پھر یہاں پر تو سیاستدانوں نے تو کچھ نہ کر کے بھی دی ہے, انہوں نے تو بہت کچھ کیا. رائٹ, آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہے, اگلے 2-3 روز میں بہت بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. آنے والی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جیسے جیسے الیکشنز جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں, ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ان میں جہاں تک اتفاق رائے تھا اس کے بعد اب اختلاف رائے میں یہ چیز جاری ہے, اور روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان سامنے آ جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ اب پھوٹ پڑنے والی ہے. اور بڑے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ
جیسے ہی الیکشنز قریب آئیں گے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ سکتی ہے. تو رانا مبشر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی اتفاق چلتا رہے گا یا آنے والے دن یہ سیاسی لڑائی میں تبدیل ہوں گے, خاص طور پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اب سے لے کے الیکشنز تک کیا پولیٹیکل گین ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو میں بڑا کلیئرلی بتاتا رہا ہوں تقریباً کچھ 6 ماہ پہلے سے کہ یہ دیکھیں جیسے ہی یہ ان کا ٹینیور اسمبلی کا ختم ہوگا اس سے پہلے یہ اس قسم کا امپریشن دیں گے. امپریشن, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, دس از آل امپریشن کہ جناب ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, ہم نے ملک بچانے کے لیے جناب اس وقت ہم نے بھاگ دوڑ سنبھالی تھی حکومت کی اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اور یہ ٹپیکل اسٹیٹمنٹ جو آئیں گی, تو آپ کے خیال میں یہ سب لوگ ایکٹ کر رہے ہیں, ریئیکٹ نہیں کر رہے؟ یہ سارا یہ اس لیے ہے میرے بھائی عمران کہ یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ کل کو جا کے بیچنا کیا ہے. کل حلقوں میں بھی تو جانا ہے نا, 6 مہینے بعد جائیں, سال بعد جائیں. ابھی سے ٹیمپو بلڈ کریں گے تو 6 مہینے سال بعد جائیں گے نا حلقوں میں. تو جب حلقوں میں جائیں گے تو وہاں پہ فیس سیونگ کیا ہوگی, وہاں پہ جا کے کیا بیچیں گے؟ دیکھیں الیکشن کی کیمپین جو ہوتی ہے اٹس آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز. وہاں پہ خواب بیچنے ہوتے ہیں لوگوں کو, تو وہاں پہ جا کے کیا خواب بیچیں گے؟ وہاں پہ خواب یہی بیچنے پڑیں گے نا کہ جناب ہم نے تو ملک جو ڈوب رہا تھا, ہم نے جناب مجبوراً جناب یہاں پہ حکومت سنبھالی تھی, ہمارا اتحاد ہم نے مجبوراً کیا تھا اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اچھا دیکھیں پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ تھی ہی نہیں, اس کو تو شو کاز نوٹس دیا تھا, ٹھیک ہے, اور پی ڈی ایم سے فارغ کر دیا, پی ڈی ایم سے وہ ہٹ گئے تھے, پی ڈی ایم کے اس گارب میں انڈر دیٹ امبریلا دے ور نو مور دیئر. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو بڑا فیئر چانس ہوگا, وہ کہیں گے جناب ہمارے پاس جو منسٹریاں تھیں, پیپلز پارٹی یہی کہے گی نا, ہمارے پاس جو منسٹریاں تھیں اس میں جو پرفارمنس ہوئی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں, اس میں جتنی اچھی پرفارمنس ہم نے کی ہم بتا سکتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو کنٹین کر لیں گے, اپنے آپ کو سیو کر لیں گے. یہ بڑا اہم پوائنٹ رانا صاحب آپ نے اٹھایا, یہی پوائنٹ میں بریگیڈیئر صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا. آخر ان دونوں جماعتوں کے پاس یا باقی جو 10-11 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی, ان کے پاس اگلے الیکشنز کے لیے بیچنے کے لیے کیا ہے؟ اور خاص طور پر بلاول بھٹو کا یہ بیان کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو پورا نہیں ہوا, کیا مقصد تھا؟ آئی تھنک جو مینیفیسٹوز پہ تو اتنا اوور لیپ ہے کہ ابھی آپ کا کون لیفٹ ہے کون رائٹ ہے, کس زمانے میں تھا کہ لیٹس سے کنزرویٹو ہے یا, تو ناؤ اٹ از آل ہاچ پاچ. ایون آئی تھنک پی ٹی آئی نہیں لیٹس سے کلیم کر سکتی کہ وہ لیٹس سے لیفٹ یا لبرل کی پارٹی ہے. بیسیکلی اس کا کواسی کیپٹلسٹ سسٹم ہے, اور اس کے اندر پیپل سروائیو کر رہے ہیں اور ایلیٹ جو ہے تھرائیو کرتی ہے. اچھا بلاول کا جو ایک تو یہ ہے کہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ابھی پلینگ ٹو دا گیلری کہ جی ڈیفینیٹلی دی وانٹ ٹو بیسیکلی ہائی لائٹ کہ جی یہ مجبوریاں تھیں اینڈ آل دیٹ, اور الیکشن میں لے کے جانا ہے. دوسرا جو انہوں نے وہ اپنا یوتھ والا کیا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اولڈ گارڈز کو تھوڑا کمپلین کیا ہے پیپلز پارٹی کے صاحب ظاہر ہے کہ جی کہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ ہوا کہ ہم بھی اگلے 30 ایئرز, بیسیکلی بلاول واز پروجیکٹڈ ایز اے یوتھ آئیکن بائی پیپل پارٹی. آئی ایم شیور آپ نے بھی واچ کیا ہوگا کہ یہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہے, اینڈ اصل میں یہی ینگ لیڈرشپ ہے, یہ پاکستان کو باہر بھی ریپرزینٹ کر سکتی ہے. اور آئی تھنک دس از ون فیکٹر جہاں پہ ابھی اولڈ گارڈ کو بھی بلیم کیا. بیسیکلی اٹس آل ووٹ بینک پالیٹکس, اور اٹس اے سائیکولوجیکل میسج ٹو مے بی سندھ کا جو یوتھ ہوگا کہ جو ہے اس میں بلاول صاحب مے بی از ٹرائنگ ٹو پروجیکٹ ہمسیلف ایز نیکسٹ چیف گورنر, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. بیسیکلی ویری کوئکلی اگر آپ بتا سکیں بلاول اور مریم کا کیا مستقبل ہے؟ جی اس میں آئی تھنک پیپل پارٹی کے پاس آئی تھنک دیر از سم بریدنگ اسپیس اسپیشلی سندھ میں. تو یو مے فائنڈ کہ ایٹ لیسٹ سندھ کی حد تک سینٹ میں اینڈ مے بی اگر کولیشن بنتی ہے, بٹ دوسری سائڈ پہ مجھے کوئی اتنا آئی تھنک پرومزنگ فیوچر نظر نہیں آتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے آئی تھنک 1-2 مہینے سے میڈم کافی خاموش رہی ہیں, اور آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن, کیونکہ ابھی ہاؤس آف شریف نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی آگے لیڈ کس نے کرنا ہے. تو آئی فیل کہ یہ جو خاموشی ہے وہ کسی تبدیلی کا بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ تو ثابت نہیں ہوتی. لیکن فائنلی عمران شفقت صاحب اگر کوئکلی آپ بھی بتا دیں. میں نا وہ جو پوچھ رہے تھے نا آپ کے یہ کیا بیچیں گے جا کے کیا دیں گے, مجھے نا وہ چارلی چیپلن کی ایک فلم کا وہ ایک سین یاد آ گیا کہ ایک خاتون آتی ہے ٹائم پیس ٹھیک کروانے. چارلی چیپلن صاحب بڑے ایکسپرٹ کی طرح وہ پورا ٹائم پیس کھول کے بعد میں اس عورت کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہا. تو پاکستان کے ساتھ تو پچھلے ٹنیور میں یہ ہوا ہے
تو اب لوگوں کو ہنس کے جا کے دکھایا جا سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ ٹائم تبدیل ہونے والا ہے. اچھا کوئکلی یہ بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ کل اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی ہے وہ میں بغیر کسی جس کو کہتے ہیں نا وہ طنز کیے بغیر میں ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل وہی ہے کہ آپ پاکستان جو میں نے کہا تھا نا چال چلن ٹھیک کرے، وہ بیسیکلی وہی بات کر رہے ہیں کہ یار یہ کون سی سیاست ہے جو ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور انہوں نے کہا ہمیں مساق جمہوریت ایک طرح سے دوبارہ سے کرنا پڑے گا. نہ صرف باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اشارہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف تھا. عمران صاحب صدر عارف الوی سزا معاف کر سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ نہیں، وہ وزیر اعظم کے ایڈوائس کے بغیر نہیں کر سکتے. رائٹ، بہت بہت شکریہ جی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. کل ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے جو کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن ملاقات ہے. ایک اہم ملاقات تو ان دونوں شخصیات کی ہے، ایک اہم ملاقات آپ کی ہماری کل ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ.